अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से होंगे। आज हम हिस्ट्री का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस चैप्टर्स में हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाई जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स, यानी कि लोग जो मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रख रहे थे, उनको इफ़ेक्ट कर रही थी। तो उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस चैप्टर में भी हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे और फिर उसके नतीजे में जो एक बड़ा रिबेल हुआ, जिसे पहली जंग आज़ादी भी कहा जाता है, उस बारे में भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Policies and people. The policies of company were affecting kings, peasants and the सिपाहीज etc. यानी कि जो पॉलिसीज कंपनी बना रही थी, उनका जो मेन मोटिव था वो अब ये था कि हमें पूरे इंडिया को अपने कब्जे में ले लेना है। तो इसलिए जो वो कंपनी अब पॉलिसियाँ बना रही थी, तो वो पॉलिसीज़ किंग्स से लेकर, यानी कि जो छोटे दर्जे का भी इंसान था उसे इफ़ेक्ट कर रही थी। यानी कि बादशाह लोग जो नवाब थे उन्हें भी वो भी इफ़ेक्ट, आम जो ज़मींदार थे, इसी तरह से जो सिपाहीज थे, सोल्जर्स हमारे, और जो दूसरे तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, गर्ज़ की हर तबके के लोग जो थे वो इफ़ेक्ट हो रहे थे इन पॉलिसीज़ से, जो पॉलिसीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी बना रही थी। नवाब्स लूज देयर पावर। तो सबसे पहले अब हम नवाब्स, किंग्स की ही बात करते हैं। द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ Indian kings starts deteriorating due to the policies of Britishers, such as appointing of residents, doctrine of lapse, subsidiary alliance, etc. यानी जो पावर अथॉरिटी थी, जो ऑनर था इंडियन किंग्स का, तो अब वो देख रहे थे कि वो अब दिन ब दिन डिटेरियोरेट होता जा रहा था, वो अब कम होता जा रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने ऐसी पॉलिसीज़ फ्रेम की थी कि जो उनकी इम्पोर्टेंस थी, जो उनकी अथॉरिटी थी, वो कम होती जा रही थी। जैसे ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किए थे रेजिडेंट्स नवाब्स के कोर्ट्स में, तो जो भी पॉलिसी कोर्ट में बनती थी तो ये रेजिडेंट्स उसमें इंटरफियर करते थे। इसी तरह से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, वेल्जली ने जो ये पॉलिसी दी थी, तो इसके तहत क्या होता था कि जो भी जिस स्टेट का किंग या क्वीन होती थी, अगर उसका कोई वारिस नहीं होता था, कोई औलाद नहीं होती थी, कोई बेटा या बेटी नहीं होती थी, तो जब उसकी डेथ हो जाती थी तो उस स्टेट का कोई और इंडियन क्वीन या किंग नहीं बन सकता था। तो वो डायरेक्टली वो स्टेट जो थी वो ब्रिटिशर्स के यानी कि कंट्रोल में चली जाती थी। इसी तरह से सब्सिडरी अलायंस, तो सब्सिडरी अलायंस जो थी, ये कैसी पॉलिसी थी कि कोई भी नवाब जो होता था वो अपनी फौज रखना चाहता मगर रख नहीं सकता। तो क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे वो उसे अपने सोल्जर्स प्रोवाइड करते। तो उसके नतीजे में क्या होता था, उसके बदले में क्या होता था कि उस नवाब को, कंपनी को सैलरी देनी पड़ती थी उन सोल्जर्स की। तो इन केस अगर वो फेल हो जाता उस सैलरी को देने में इन ड्यू टाइम में, तो वो स्टेट भी फिर ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चली जाती। तो बहुत सारी स्टेट्स जो थी, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि किस तरह से वो चली गई ब्रिटिशर्स के
انڈر کنٹرول میں، جیسے کہ اودھ بھی ان میں ایک اسٹیٹ تھی. تو لیکن کچھ جو کنگز تھے، جیسے کوئین آف جھانسی تھی، جسے جھانسی کی رانی بھی کہا جاتا ہے، اور نانا صاحب جو کہ پیشوا جو کہ پیشوا باجے رو سیکنڈ کے اڈاپٹڈ سن تھے. تو انہوں نے کافی پرسویڈ کیا. they tried to persuade Britishers for not annexing their territory. تو انہوں نے کافی کوشش کی کہ یہ برٹشرز کو منائیں کہ ان کی ٹیریٹوری ان سے نہ چھینی جائے، لیکن جو ان کی درخواست تھی وہ دری کی دری رہ گئی. تو ان کی اسٹیٹ جو تھی وہ بھی ان سے چھینی. کمپلیٹ پلان بنایا تھا کہ اب ہم مغل رول جو ہے وہ ہم انڈیا میں اینڈ کریں گے. تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، ان 1849 انہوں نے اناؤنس کیا. اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے لارڈ ڈلہوزی، تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ بہادر شاہ ظفر جو کہ اس وقت کے کنگ تھے مغل ڈائنیسٹی کے، کہ جو ہی ان کی ڈیتھ ہو جائے گی تو ان کی فیملی کو ریڈ فورٹ سے شفٹ کیا جائے گا دہلی میں کسی دوسری جگہ پر. اور اسی کے ساتھ کیا ہوتا تھا، جو کوئنس اس وقت بنتی تھی تو کوئنس پر مغل کنگ کا نام ہوتا تھا. تو انہوں نے کیا کیا، the name of the Mughal king was removed from the coins minted by the company. یعنی اب جو کمپنی کوئنس بنا رہی تھی یا بنانے اب لگی، تو تو انہوں نے اس سے بادشاہ کا نام بھی یعنی کہ ہٹا دیا. تو اس طرح سے انہوں نے یعنی کہ کمپلیٹ یہ یعنی کہ ایک پلان بنایا کہ اب ہمیں یعنی کہ جو سینٹر میں مغلس کے ہاتھ میں نظام ہے اسے اپنے ہاتھ میں لے لینا ہے. تو اس طرح سے کیا ہوا، جو نوابس تھے، جو کنگ تھا، وہ ان کے خلاف ہو گئے. تو اب ہم پیزنٹس کی بات کرتے ہیں، زمیندارس کی. تو پیزنٹس ویر برڈن وتھ ہیوی ٹیکسز. پیزنٹس جو تھے، جو زمیندارس تھے، تو انہیں کافی ہائی ٹیکسز یعنی کہ پیڈ کرنے پڑتے تھے کمپنی کی طرف. جیسا کہ ہم لاسٹ والے چیپٹر میں پڑھ چکے ہیں کہ انہیں یعنی کہ مختلف قسم کے ٹیکسز جو تھے، جو ان کے ایگریکلچر پر یا ایگریکلچر جو ٹیکسز تھے وہ لگائے گئے تھے. جیسے پرمننٹ سیٹلمنٹ تھا، اسی طرح سے محلواڑی سسٹم تھا، یا اسی طرح سے رویتواری سسٹم تھا. تو یہ ڈفرینٹ لیولز کے ٹیکسز تھے جو ان سے یعنی کہ وصول کیے جاتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ لینڈس ویر ٹیکن اوے فرام دیم ڈیو ٹو نان پیمنٹ آف ٹیکسز. تو کیا ہوتا تھا، جب پیزنٹس فیل ہو جاتے تھے تو ان سے یعنی کہ وہ ٹیکس ان ٹائم پیڈ کرنے میں، تو کیا ہوتا تھا، ان سے ان کی زمینیں چھینی جاتی تھی. تو اس طرح سے جو پیزنٹس تھے یعنی کہ ان پر بھی زبردست قسم کا ظلم ہو رہا تھا. تو یہ طبقہ جو تھا یہ بھی ان کے خلاف ہو گیا. تو اب ہم سپائز کی بات کرتے ہیں، سولجرز کی بات کرتے ہیں. سولجرز were unhappy with their salary and allowances. تو جو سیلری، جو allowances سپائز کو، سولجرز کو دیا جا رہا تھا وہ کافی کم تھا. یعنی جو انڈین سولجرز یعنی کہ برٹش کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو یہ یعنی کہ کافی ناراض تھے اس چیز سے کہ جو انہیں سیلری دی جاتی ہے وہ کافی کم تھی، کہ اس سے ان کی بیسک نیڈس بھی سیٹسفائی نہیں ہو رہی تھی. اور دوسری، سپائز were forced to follow the rules which were against their religious beliefs. جو سپائز تھے، جو سولجرز تھے، انہیں فورس کیا جاتا تھا ان رولز کو اپنے اوپر لاگو کرنے کے لیے، جو رولز ان کے مذہب کے اعتبار سے ان کے لیے صحیح نہیں تھے، جو ان کے مذہبی جو رجحان تھا، جو مذہبی جو ان کا عقیدہ تھا اس کے خلاف تھے.
جیسے کہ یعنی کہ ایک مثال میں یہاں پر آپ کو بتاتا ہوں کہ 1824 میں سپاہیز کو مجبور کیا گیا کہ آپ کو برما جانا ہے سی روٹ کے ذریعے سے، اور وہاں پر یعنی کمپنی کے بدلے لڑنا ہے، کمپنی کے سائڈ سے لڑنا ہے۔ انہوں نے ریفیوز کیا، کیونکہ یعنی کہ ہندو جو بلیف ہے، ریلیجس بلیف تھا، وہ یہ تھا کہ جو سی پار کرے گا، جو سی روٹ سے یعنی کہ پار کرے گا، یعنی سی روٹ کو لے کر یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے گا، تو یعنی کہ وہ اپنے مذہب سے باہر ہو گیا۔ تو بہت سارے جو تھے انہوں نے ریفیوز کیا، تو پھر ان سولجرز کو پنش بھی کیا گیا، اور پھر باضابطہ لا بنایا گیا۔ ان 1856 کمپنی میں ایک لا پاس کیا کہ جو بھی اب نیا بندہ یعنی کہ انڈین کمپنی کی آرمی کے ساتھ جوائن ہوگا، انڈین، تو اسے ضروری یعنی کہ یہ ایگریمنٹ سائن کرنا پڑے گا کہ اسے کبھی کبھار اور سی جا کر کمپنی کے بدلے لڑنا ہے، تو یہ ایگریمنٹ اسے سائن کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ جو سپاہیز تھے موسٹلی یہ پیزنٹس فیملیز سے تعلق رکھتے تھے، تو ایک تو چیز ان کو وہاں سے ستا رہی تھی پہلے ہی کہ جو ہمارے پیزنٹس برادری ہے انہیں کافی ہیوی ٹیکسز گورنمنٹ کی طرف پیڈ کرنے پڑتے ہیں، تو ایک چیز وہ بھی تھی، اور دوسری کہ انہیں بھی اب ستایا جا رہا تھا، ان کے ریلیجس بلیفز کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا، تو اس طرح سے یہ بھی انٹینسیفائی ہو گئے ان کے خلاف۔ تو آگے ہم چلتے ہیں ریسپانسز آف ریفارمز، کہ برٹشرز یہ یعنی کہ سوچ رہے تھے کہ جو انڈین سوسائٹی ہے اسے ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، اس میں بہت ساری ایسے رسمیں ہیں، ایسے یعنی کہ کلچر کے حصہ ایسی چیزیں جو کہ صحیح نہیں ہے۔ تو برٹشرز پروہیبٹڈ ستی وڈو ریمیریج ایکٹ، تو برٹشرز نے کیا کیا، گاری ستی رسم پر، اور انہوں نے باضابطہ لا پاس کیا کہ جو وڈوز ہیں وہ ری میریج کر سکتی ہیں، وہ پھر سے شادی کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ اس کے بعد آفٹر 1830 کرسچن مشنریز کوڈ اون لینڈ ان انڈیا، یعنی کہ جو کرسچن مشنریز برٹشرز کے یہاں آنے سے آ رہی تھی اور یہاں پر لوگوں میں عیسائیت پھیلا رہے تھے، تو لوگوں کو اپنا مذہب تبدیل کرا کے عیسائیت میں یعنی کہ ان کو کنورٹ کر رہے تھے، تو انہیں اب باضابطہ سے یہاں پر زمینیں دی جانے لگی انڈیا میں آفٹر 1830 سے، کہ وہ یہاں پر زمینیں خرید سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنا کام کر سکتے ہیں آسانی سے۔ ان 1850 لا واز میڈ ٹو میک کنورژن ایزی، یعنی کہ 1850 کی بات ہے کہ جو کنورژن تھا یعنی کہ دوسرے مذاہب سے عیسائیت میں کنورٹ ہو جانا اسے آسان بنا دیا گیا، اور اسی طرح سے کنورٹس کوڈ انہیریٹ دیئر پراپرٹی، اور اگر کوئی بندہ کسی اور مذہب سے یا عیسائیت میں کنورٹ ہو جاتا تھا، منتقل ہو جاتا تھا، تو اس کی جو پراپرٹی تھی وہ اس یعنی کہ جو اس کی انسسٹرز کی ہوا کرتی تھی وہ اسے مل جاتی تھی بغیر کسی پریشانی کے۔ تو یہ ساری چیزیں تھی جب یعنی کہ انڈینس نے دیکھا کہ یہ ریفارمز جو برٹشرز یہاں پر یعنی کہ ہمارے کلچر کو ریفارم کر رہے ہیں، تو وہ کافی یعنی آگ بگولا ہو گئے، وہ کافی دکھی ہو گئے۔ سو دا انڈین started believing that the Britishers were destroying their culture، تو جو انڈینس تھے یعنی کہ سب مل کر یہ اب سوچنے لگے، اب ہر طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان یہ سوچنے لگا کہ جو برٹشرز ہیں یہ ہمارے کسٹمز کو، جو ہمارے سوشل کسٹمز ہے، جو ہمارا ٹریڈیشنل وے آف لائف ہے، جو ہمارا کلچر ہے، اب ہمارے کلچر پر بھی انہوں نے دعویٰ بول دیا ہے، اب یہ اسے بھی چینج کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ تو بچوں یہ ساری چیزیں تھی، یہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے یہ ایک بہت بڑی میوٹنی، یہ ایک بہت بڑی جو جنگ ہے جسے یعنی کہ ہسٹورینز
پہلی جنگ آزادی بھی یعنی کہ کہتے ہیں، تو یہ پیش آئی۔ تو کل کے لیکچر میں ہم اس چیز کو پڑھیں گے۔ تھینک یو۔